أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين अच्छा हम आज अल्लाह की तौफीक से हम कुरान पाक का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा ग्रामर एनालिसिस के साथ शुरू कर रहे हैं और आज हमारी पहली क्लास है रमज़ान के पहली क्लास है ये लेकिन उससे पहले हम जो कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चंद ज़रूरी इस्तिलाहात सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो इसमें यूज़ होंगी हमारी ग्रामर में आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनको हम रिवीजन करते हुए गुज़रते हैं, ठीक है? तो कुछ 1-2 हमारे साथ नए लोग भी हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि हमने पिछले साल रमज़ान में शुरू की थी ये क्लास बेसिकली और ग्रामर ही शुरू की थी और वो हमने 1 साल के ड्यूरेशन में हमने वो ग्रामर की बुक कंप्लीट की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा टाइम है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो जो नए लोग हैं बस वो हिम्मत से जुड़े रहें और जो पुराने हैं इंशाल्लाह उनकी रिवीजन होती रहेगी। वैसे मोस्ट वेलकम कोई भी हाथ उठा के ड्यूरिंग द क्लास वो पूछ सकता है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो, ठीक है? जी, तो अक़सा आप मेरे साथ हैं? जी, जी। जी, तो ये बताइए ये क्या टर्म्स लिखी हैं फ़तहा, कसरा, दम्मा ये क्या है? ये हमारी दम्मा 3 हरकत हैं जो हुँ, अल्फ़ाज़ की पोज़ीशन को भी बताएँगी और हुँ, हदम्मा जो है वो पेश है जो हमारी उर्दू ज़बान से हम हुँ, कहते हैं जी, और फ़तहा जो है वो ज़बर है और कसरा हुँ, जो है वो हमारी ज़ेर है, उर्दू के हवाले बिल्कुल से अगर सही। हम बात करें। जी, सही। उर्दू में हम इसको पेश, ज़बर, ज़ेर कहते हैं, ज़ेर कहते हैं, लेकिन लेकिन अरबिक में वो दम्मा, फ़तहा, कसरा है, ठीक है? कसरा है। अच्छा और जिस जिस हर्फ के ऊपर या जिस लफ्ज़ के हुँ, ऊपर पेश आए, उसको चूँकि पेश को हम दम्मा कहते हैं, तो वो होगा हुँ, मज़मूम, बस ठीक है? मज़मूम, दम्मा वाला, ठीक? जी, मज़मूम। जिसके ऊपर फ़तहा आए, उसको हम कहेंगे मफ़तूह, मफ़तूह ठीक है? फ़तहा हुँ, से। जिस लफ्ज़ के ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर फ़तहा आए, वो हुँ, मफ़तूह और जिस हर्फ पर कसरा आए, वो मकसूर। मकसूर। हुँ, क्योंकि ये टर्म्स हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए इनकी रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है? जिस हुँ, हर्फ के नीचे ज़ेर हो, उसको मकसूर कहेंगे, जिस पर फ़तहा हो, यानी ज़बर हो, उसको मफ़तूह और जिस पर वम्मा हो, उसको मज़मूम कहेंगे, पेश हो, ठीक है? अब जब हम इंशाल्लाह एक जुमला देखेंगे अरबी का, कुरान पाक में एक हुँ, जुमला लिखा हुआ देखेंगे, तो उसमें मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ होंगे ना, है ना? जी, तो वो हुँ। अल्फ़ाज़ कितनी तरह के हो सकते हैं? वो एक लफ्ज़ जो है, वो क्या-क्या हो सकता है? कितनी अक़साम के हो सकते हैं? एक तो होगा जो बामायनी कलमा और एक होगा मुहमिल, जिसका ठीक मतलब है। मायने नहीं होते, जैसे हमने उर्दू में भी ऐसे ही कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन अक्सर जब हम कुरान की बात करते हैं ना माय डियर, हुँ, तो उसमें ये मुहम्मल कैटेगरी है ही नहीं। कुरान का ठीक कोई जी, कलिमा मुहम्मिल नहीं है, ठीक? हाँ, हुँ, क्योंकि इसमें सिर्फ़ बामानी अल्फ़ाज़ ही हैं सारे। हुँ, जैसे हम कहते हैं कि पानी-वानी ज़रा पी लिया, है ना? हुँ, तो वानी है ही नहीं कुरान में। जी, तो वी आर नॉट डीलिंग विद इट, ठीक है? तो यस, हम कलिमा वो जिसके सही मानी होते हैं, उसी से डील कर रहे हैं, इंशाअल्लाह। हुँ, ओके और दूसरी बात कि उस कलीमा की अब हमें पता चल गया कि जो भी कुरान का हमें एक लफ्ज़ नज़र आएगा, उसका कोई जी, मानी होगा, ठीक है? तो वो हुँ। बामानी लफ्ज़ जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं? अच्छा या वो तो वो बामानी लफ्ज़ जो है हुँ, जी, 3 तरह के होंगे और उसकी कैटेगरीज़ होंगी इस्म, फ़ेल और हर्फ़। हाँ, या तो वो इस्म होगा, इस्म बोलेंगे अक्सा इस्म, हाँ, वील ट्राई इंशाल्लाह कि हमारी प्रोनंसिएशन भी ठीक हो जाए क्योंकि मैंने अपने उस्ताद साहब इंशाअल्लाह। से सीखा है वो उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि जब एक इल्म हम हासिल कर रहे हैं साहिब इल्म जो है, तालिब इल्म जो है, वो ही सही अगर ना बोलेगा लफ्ज़ को तो फिर और हुँ, कौन सही बोलेगा, ठीक है? तो ये इस्म लफ्ज़ है, इस्म सीन पे सुकून के साथ, ठीक है? सुकून अच्छा, तो जो भी कोई हम लफ्ज़ देखेंगे, वो या तो इस्म होगा या फ़िल हुँ, होगा या हर्फ़ होगा, हुँ, ठीक है? ठीक। इस्म क्या होता है? नाम, किसी भी चीज़, जगह या शख्स शख्स का का नाम। नाम वगैरह और काम करने की कैफ़ियत, ठीक है? और मतलब सिफ़ात वगैरह हुँ, सब कुछ इसमें आ जाता है। बहुत बड़ी कैटेगरी है इस्म की, ठीक है? ठीक। फ़ेल क्या चीज़ है? फ़ेल किसी भी काम को ज़माने के साथ जो चले, हुँ, उसको कहते हैं फ़ेल, हाँ, बिल्कुल। यानी ज़माना उसके अंदर पाया जाए पाया या तो जाए। पहले ज़माने में और कितने ज़माने होते हैं हमें पता है? वैसे माज़ी 3 ज़माने हुँ, होते हैं ना माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल।
ٹھیک ہے، لیکن اور عربک عربی میں 2 ہی ہوں ہوں گے۔ ہوں وہ کون-کون بعضی سے ہوں گے؟ بعضی حال ہوگا اور سوری حال اور مستقبل ایک ہی سیغے سے واضح ہوں ہوں، گے اور جو ماضی ہے وہ دوسرے سیغے سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اور ماضی اور مضارع۔ ماضی اور مضارع 2 ہی ہوتے ہیں، اور مضارع مضارع کے اندر ہی حال اور مستقبل دونوں کور ہو جاتے ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے، حرف کیا چیز ہے؟ حرف جو کنیکٹ کرتے ہیں اسم کو اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، ہاں ہاں، اور اسم کو اور فعل کو جیسے اردو میں آپس ہم میں کا ملاتے کی وے کرتے ہیں اور عربی میں ہم کریں گے کہ بی فی من۔ ہیں۔ ہاں، اکیلا بولا جائے ان کو تو کوئی معنی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہوں اسم کے ساتھ ملا کے یا فعل کے ساتھ ملا کے بولیں تو پھر معنی دیں گے۔ ٹھیک دیں ہو گے۔ گئے۔ اب ماشاء اللہ میرے گروپ سے جڑے ہیں لوگ، مجھے اور بھی 1-2 نئے نام نظر آ رہے ہیں، لیکن میں ان سے یہی کہوں گی کہ میں تیز اس لیے گزر رہی ہوں کیونکہ ہماری یہ ریویژن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ جڑنا چاہیں پرانے تو وہ چیٹ باکس میں میسج کر دیں، تو پھر اس میں کون ہے ہمارے شیبہ، آپ ایڈمن ہیں؟ میرا خیال ہے شیبہ ایڈمن نہیں ہے۔ بہرحال آپ چیٹ باکس میں کر دیں میسج، تو پھر میں آپ کو جویریہ کی کلاس میں جوڑ دوں گی نئے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ نازنین جیسے آپ بھی ہیں، ویلکم نازنین، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے۔ السلام علیکم، میں ڈسٹرب نہیں کیا بیچ میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں نہیں، میں آپ کا نام میں نے دیکھا اصل میں، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگے گا یہ تو اتنی تیز تیز بھاگ رہی ہے، تو اصل نہیں میں نہیں، ہاں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ہم سب بھائی، دیکھیں وقت کم ہے، انشاءاللہ سیکھنے کو اللہ تعالیٰ بہت سے موقع دے اور ہمیں انشاءاللہ ہاں ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھتے رہیں مل جل کے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو ناظرین مطلب یہ میں اس لیے تیز چل رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے پچھلے سال شروع کی تھی کلاس، اور اب ہم یہ کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں، یہ صرف ریویژن چل رہی ہے، اور ٹھیک ہے اس کے ٹھیک ہے بعد ہم ٹھیک قرآن پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہے تو آپ انشاءاللہ۔ ہاں مطلب آپ نا وہاں پہ چیٹ میں بے شک لکھ دیجئے اپنا نمبر، تو شیبہ آپ بے شک نوٹ کرتی جائیے گا کہ جو جو ایڈ ہونا چاہے، پھر ہم جویریہ کے گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ میری ایک اور کلیگ ہیں، وہ مطلب کر رہی ہیں، شروع سے لے کے چل رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو بہت اچھا کرا دیں گے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ وہی ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی ہم جو لفظ دیکھیں گے عربک کا، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل فعل ہوگا یا یا حرف، حرف۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلتے ہیں اسم کو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 80-85% جو الفاظ ہیں عربی کے وہ اسم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی کیٹیگری ہے اسم کی۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اسم کو شروع کر رہے ہیں کہ اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ ہمارے اگر کسی کو بالکل نہیں پتا عربی کے کیا میننگ ہے تو کیسے اس کو پتا چلے گا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیسے پہچانیں گے اس کو؟ تنوین سے پہچانیں گے، ہاں، 2 ڈبل بڑی حرکت ہوگی۔ علامتیں ہیں اس کی۔ جی پہلی اس کی ہوگی کہ سادہ اگر ہم نے پہچاننا ہے تو یہ تنوین سے ہوگا، اور اگر الف لام ہوگا تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ ہاں یہ اسم ہے۔ بالکل، یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی، تنوین لیکن اور دونوں ساتھ نہیں ہوں گے۔ دونوں ساتھ کبھی نہیں ہوں گے، ہاں، یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گا۔ اور تنوین کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل حرکت، ہاں ڈبل جی ضمہ، جی جی ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، ٹھیک ہے، ڈبل پیش، ڈبل زیر، ڈبل زبر، اس کو تنوین کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کو بولتے ہیں نا تو وہ نون ساؤنڈ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یعنی مسلمون، مسلم ڈبل ہوں پیش ہوگی تو وہ بولا جائے گا مسلمون، یہ جو نون ساؤنڈ آئی ہے اسی کی وجہ سے ہوں اس کو تنوین کا نام دیا جاتا ہے، کہ جو نون کی آواز پیدا کرتا ہے، تنوین کا معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جس بھی لفظ پہ آپ کو تنوین نظر آئے گی یعنی ڈبل زبر پیش زیر نظر آئے گی وہ اسم ہوگا، یا پھر الف لام نظر آئے گا تو لازم اسم ہوگا وہ، ٹھیک ہو گیا، ہوں صحیح، اچھا۔ اب جو اسم ہم نے پہچان لیا اگر، تو اب ہم اسم کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اسم ہوں کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، ہوں 4 باتوں کا ہمیں پتا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی ہیں وہ 4؟ ایک تو اس کی جنس، جنس عدد، کا مطلب اور جنس کا مطلب مذکر یا مؤنث، مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اس کے مؤنث ہے۔ بعد عدد مطلب اس کی تعداد کتنی ہے، جیسے اردو میں ہماری سے واحد اور جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوگی جی، ایک ہو کہ نام کوئی تو بھی واحد، 2 ہو ہوں تو تثنیہ،
اور اور 3 plus ہو جمع تو ہو 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ اور کتنے بھی ہوں وہ ان جمع کو ہو. جمع، تو یہ عدد ہوگا. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم جو ہے یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے. اور کیا پتا ہونا چاہیے ہمیں؟ اس کی وسعت پتہ ہونا چاہیے مثلا کہ وہ وسعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کتنا وسیع ہے، اس میں اس کی کیٹیگری کیا ہے. یعنی وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ٹھیک ہے. جی کیونکہ معرفہ کی وسعت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. معرفہ تو خاص ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے. جیسے میں پاکستان کو تو بس ایک ہی ملک کا نام ہے نا. اگر میں ملک جی کہوں ملک تو بہت سارے آ گئے اس میں. ٹھیک ہے. وہ جی وسیع ہو گیا. تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے زیادہ، اور معرفہ محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو وسعت کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز چوتھے اعراب ہیں، یعنی اس کے اوپر جو ہمارے زبر، زیر اور کسرہ، فتحہ اور دمہ کے ساتھ جو تبدیلیاں آئیں گی وہ عربی ہاں اعراب. وہ حالت ہوتی ہے. اور یہ چیز نا بالکل اسپیسیفک ہے عربک کے ساتھ. ٹھیک. کیونکہ یہ جنس مذکر مؤنث ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، جی واحد جمع ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، معرفہ نکرہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اسپیسیفک چیز ہے، خاص چیز جو عربک میں ہے وہ ہے اعراب. ٹھیک. اور اعراب کا مطلب ہے یعنی حالتیں. اعراب کا مطلب ہے حالتیں، یعنی کہ اس کی حالت کیا ہے. اعراب کو زیر زبر پیش کو خالی ہم نہیں کہیں گے. وہ ٹھیک ہے ہم وہ پہچان رہے ہوتے ہیں زیر زبر پیش سے، لیکن اصل میں وہ حالت شو کر رہا ہوتا ہے. جی اگر کیونکہ اعراب کی وجہ سے حالتوں میں تبدیلی آتی ہے نا. بالکل. تو اعراب اصل میں حالتوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. کہ حالت کیسی ہے اس اسم کی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جنس. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، اسم کی جنس کا پتا ہونا چاہیے. تو جنس کا مطلب مذکر یا مؤنث. ٹھیک. اس میں کچھ تو حقیقی مذکر ہوتے ہیں، مثلا اقصا حقیقی مذکر یعنی لڑکا، ہاں کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ہاں مطلب آپ مذکر اس کی کو اردو صورت میں میں لڑکا کہہ لیں یا انگلش میں بوائے کہہ دیں یا عربک میں ولدن کہہ دیں. ہوتا ٹھیک ہے. ہے. وہ نشانی ڈھونڈنی نہیں، اس میں کوئی وہ مذکر ہی ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے. جی اور مذکر حقیقی اسی ہے نا طرح یہ. یہ اور مذکر ہے جو دوسرا مطلب مذکر کیا؟ حقیقی ناؤنز ہوں گے. ہاں حقیقی جی جن کی جینڈر ہوتی ہے وہ تو فکس ہوں گے ہر لینگویج میں. اور مذکر قیاسی یا جس سے گیس کیا جا سکے، اور یہ ہر زبان میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مونس کے لیے دیکھیں، اگر مونس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، اگر ہم وہ نہ پہچان سکے تو پھر ہم کہیں گے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. موسٹلی مذکر ہے. تو کون کون سی نشانیاں ہیں، کیسے پہچانیں گے مونس کو؟ تائے ممدودہ اور نہیں تائے تائے مربوطہ یا گول تا بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے یہ گولتا. نظر آ جی رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اینڈ پہ جی گولتا. گول تا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں. میم را با واؤ اور تو، تائے مربوطہ. ٹھیک ہے. جی اور گولتا. اچھا لیکن اس میں بھی یہ ایکسیپشنل کیس یہ ہے، جیسے طلحتن. اب یہ طلحتن کیا ہے؟ طلحہ ہمیں پتا ہے کہ ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے. لڑکے کا ٹھیک. نام ہے. تو اب ہم یہ ہم نشانی دیکھیں گے کہ تا ہے، لیکن ہم اس کو مؤنث نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے نام کا حصہ ہے. نہیں کیونکہ یہ ریئل جینڈر ہے، یہ ہاں اچھا حقیقی اچھا. جینڈر ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے. اس میں تو ہم وہ نشانی کی طرف جائیں گے ہی نہیں. ہمیں پتا ہے کہ طلحہ لڑکے کا ہی نام ہوتا ہے، تو یہ مذکر ہی ہے. نشانی دیکھ کے ہم مؤنث نہیں کہہ دیں گے اس کو. نو. ہم کہاں نشانی دیکھیں گے اقصا؟ میں ایک اور مثال لکھتی ہوں. میں نے لکھا طاولۃن. ٹھیک ہے. عربی کی میں نے ایک اور مثال لکھی طاولۃن. کیا مطلب ہوتا ہے طاولہ کا پتہ ہے؟ ٹیبل. ٹیبل. طاولۃن. ٹھیک ہے. ٹیبل. اب ٹیبل کیا کوئی ریئل جینڈر ہوتی ہے واقعی؟ کیا ٹیبل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا ہے؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے نا. ریئل جینڈر نہیں ہے. ریئل جینڈر نہیں ہوتی اس کی. نہیں ہے. تو اس کیس میں ہمیں اب ریئل جینڈر تو ہمیں ہے ہی نہیں اس کی. پھر ہم دیکھیں گے. اب دیکھو ٹیبل جو ہے وہ انگلش میں ہو سکتا ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اردو میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، الگ الگ ہو سکتے ہیں. لیکن عربک میں الگ ہو سکتے ہیں. اب عربک میں ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ نشانی ہے تا، پھر ہم اس کو مؤنث کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. اب طاولہ یہ ایک مطلب یہ نان لیونگ تھنگ ہے، یہ غیر عاقل ہے، اس کی کوئی ریئل جینڈر نہیں ہوتی. پھر ہم نشانی دیکھ کے اس کو پہچانیں گے. اگر تائے مربوطہ نظر آئے تو ہم اس کو مؤنث کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور کیا نشانی ہے؟
اور کیا جو حقیقی جینڈر ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، اور یہاں تائے مربوطہ ہوتی ہے اس کی نشانی، گولتا جو ہاں ہوتی ہے آخر میں. ٹھیک ہے. اور یہاں انہوں نے دیا بھی نہیں ہوا. اور اچھا چلے بہرحال میں بتا دیتی ہوں. اور کوئی بتانا چاہے گا جلدی سے فٹافٹ؟ الف مد الف ہاں الف جیسے ہاں جیسے بیضاء یعنی الف ممدودہ ہم کہتے ہیں اس مقصورہ. کو. اچھا یہ پہلے ممدودہ اور مقصورہ دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیضاء. اب یہ مد آ گیا. ٹھیک ہے. مد آ گیا اینڈ پہ الف ممدودہ. الف مد والا آ گیا تو یہ بھی مؤنث ہوتی ہے. یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. اور دوسری ہے الف مکسورہ جیسے صغرا. صغرا کبرا. ہاں صغرا. مکسورہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو جس کو ہم کڑی. کھڑا زبر بھی کہتے ہیں اور اس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں تجوید کی زبان میں. چھوٹا سا الف. کیونکہ زبر تو مطلب اس طرح ہوتا ہے نا, لیکن یہ زبر کی شکل میں نہیں, یہ الف کی طرح سیدھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پورا نہیں ہے, چھوٹا سا الف ہے. ٹھیک ہے. الف صغیرہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور کھڑا زبر بھی ہمارے جو بھی آپ اس کو نام دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کہاں سے آپ نام یاد رکھ سکتی ہیں. قصر ایک لفظ ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ نماز قصر کرنی ہے. قصر جی سلاد. ٹھیک ہے. صحیح کیا صحیح. مطلب ہوتا ہے جی قصر کرنے کا؟ قصر وہ جو چھوٹی نماز سفر میں چھوٹی پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں سفر میں. ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. چھوٹی نماز سفر میں جو پڑھتے ہیں 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھتے ہیں. تو قصر کا مطلب ہی ہوتا ہے چھوٹا کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم الف یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں, الف مقصورہ یعنی چھوٹا ہوا وا الف. رائٹ. تو الف مقصورہ یہ بھی نشانی ہے. اب اس میں نا اس کے اینڈ پہ نا یا بھی لگا ہوگا, لیکن ہم یا کی ساؤنڈ نہیں نکالیں گے. ساؤنڈ ہم الف کی ہی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لکھنے میں نا یا آپ کو ضرور نظر آئے گا اینڈ پہ, لیکن اس کی ساؤنڈ کینسل ہو جاتی ہے, ساؤنڈ الف کی ہی آتی ہے. اس لیے اس کو الف صغیرہ یا الف مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الف ممدودہ مد والا الف اور الف مقصورہ. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 نشانیاں ہیں اور ایک تائے مربوطہ گول تا نشانی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں, ان کو ہم پہچان کے, اور یہ کس میں ہم ڈھونڈیں گے نشانیاں؟ یہ غیر عاقل میں جو نان ریئل ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ریئل جینڈر نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں جیسے شمس, نار, نفس وغیرہ. اور جسم کے جو 2 جسم کے جوڑے. ہاں جوڑے ہیں جیسے عین, آنکھ. ٹھیک ہے. تو آنکھیں 2 ہوتی ہیں تو یہ مؤنث ہے. حالانکہ کوئی نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہ ہمیں تائے مربوطہ نظر آ رہی ہے, نہ ہمیں الف مقصورہ نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں الف ممدودہ نظر آ رہا ہے نا. لیکن جی پھر بھی یہ نشانی نہیں مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کا وہ ہے حصے جو 2 ہوتے ہیں. تو سارے جسم کے جو 2 حصے ہیں, 2 ہیں پارٹس ہیں پیئرز میں, وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں. جیسے یدن ہاتھ. یدن کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ. ہاتھ. رجلن پاؤں. رجل اور رجل رجال مرد ہوتا ہے نا. ہاں رجولن ہوتا ہے وہ رجولن. جی. رجلن پاؤں. ٹھیک ہے. اسی طرح شہروں ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں. قبیلوں کے نام, بستیوں کے نام, شہروں کے, ملکوں کے ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں, چاہے ہمیں کوئی نشانی ملے یا نہ ملے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اسم کو کمپلیٹ کر لیں جلدی سے آج, کیا کہتے ہیں؟ صرف بس دیکھ لیں کہ جتنا ریوائز ہو سکے, پھر تھوڑا سا اس کا بس چلے ٹھیک ہے, گرامر پھر کا ادھر ہی رکتے ہیں. ادھر ہی رکتے ہیں. ادھر پھر ہی. جینڈر ہم نے کر لیا, اور پھر ہم یہ اقسام جو ہیں بعد میں کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ سب؟ بتائیں باقی جنس بھی. ہو گیا. ٹھیک ہے آگے چلیے. جی ٹھیک ہے. آگے پھر میں ٹرانسلیشن کی طرف چلتی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے جی صحیح. ہمارا ٹارگٹ ہے قرآن پاک کو گرامر کے ساتھ شروع کرنے کا انشاءاللہ. تو وہ میں آپ کے ساتھ بلکہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کی تیاری کر کے آئیں. جی تو ریڈی ہیں کوئی؟ جی یہ کا نابود کیا تھا. نہیں لیکن ہم شروع سے کرتے ہیں, سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے. چلے رفت میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں. جی موسٹ ویلکم. ایک ہاں منٹ میں ذرا کھول بھی لوں یہاں سے. ہاں جی آپ
جی کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ اعوذ باللہ سے. ہاں تاؤز بالکل سے. جی 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 بالکل. جی میں پڑھوں گی یا آپ پوچھیں گی؟ آپ بتائیے. یہ تاؤز سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ یعنی ترجمہ بتاؤ اس کا. ہاں جی بتائیے. اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کے ساتھ. من الشیطان الرجیم. من سے الشیطان یعنی شیطان، الرجیم مردود سے. صحیح. اچھا ہاں جی. گرامیٹیکلی کچھ بتائیں گی؟ ہاں جی یہ الف جو ہے یہ مطلب میں کے لیے آئے گا، ہاں متکلم الف. کے لیے. جی یہ جو ہاں شروع جی میں الف آ گیا یہ فعل مضارع میں میں کی ہاں تشبیہ جی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اور جی خواتین باقی لوگ مجھے بتائیں تھوڑا سا ڈیپ ہم تھوڑا سا جا کے کریں گے گرامر. جی ہاں جی ہاں جی جی. تھوڑا جی سا ہے نا. جی تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے ہم انشاءاللہ. جی تو ہم اس پہ ہی تھوڑا سا رکیں گے پھر کہ اعوذ یہ ہے کیا. جیسے ہم نے ابھی ابھی پڑھا تھا کہ جو بھی کوئی لفظ ہوگا نا یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو سب سے پہلے ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. یہ پہچاننا ہے ہم نے. جی فعل ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. کسی اور کام فعل کا کرنا یا ہونا ہے اس ہاں میں. زمانے کے ساتھ ہے. اور پھر زمانہ ہے تو پھر جی کون سا زمانہ ہے؟ فعل ماضی یا مضارع؟ دو ہی زمانے ہیں عربک میں. مضارع ہے فعل اور مضارع ہے. ٹھیک ہے. یہ فعل جی بالفاعل ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. میں اوکے کیونکہ بالکل ٹھیک. وہ ہاں میں اس کا میں روٹ ورڈ بھی بتائیے کیونکہ ہم آزا تھوڑا سا پھر جی روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ عین الف زا آزا. آزا لا اقصا لا مائی ڈیئر آئین. ہاں نہیں 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 الف ہاں 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 کسی مادے کا جی 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 اس کو ہم نے حرف نہیں ہو. جی ہوں جی جی ہم نے اس کو وہ ٹریٹمنٹ کر کے آزا بنایا تھا. ہاں جی 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 آوازہ تھا اس کا. جی 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 عین واو ذال. ٹھیک ہے. جی یہ ہے ہمارا روٹ ورڈ. یہ ٹھیک ہے. جی عربک میں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ عربک میں ہر جو لفظ ہے نا وہ ایک روٹ سے بنتا ہے. ویسے تو سارے ہر زبان میں ہی بنتا ہے اس طرح سے، لیکن عربک کو مطلب ہم جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم روٹ پہ جاتے ہیں، اس کو وہاں سے جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا روٹ ہم نے دیکھا تو روٹ ورڈ ہے اس کا عین واو ذال. مادہ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. عین واو ذال. اچھا تو یہ کس قسم کا فعل لگ رہا ہے پھر ہمیں اقصا؟ یعنی اس میں واو آ گیا. یہ فعل اجوف ہے کیونکہ جی اس میں معتل. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ بتائیے نا معتل ہے. ٹھیک ہے. اچھا معطل ہے یعنی جس میں کوئی بھی حروف علت آتا ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل. پھر اس کا جو حروف حروف علت علت ہے کون وہ کون سے ہیں بتائیے ذرا، شاید کسی کو جی نہ پتا ہو. حرف علت کون کون سے ہیں؟ جس میں الف اور واؤ آتے ہیں جس کے مادے میں. ہاں نہیں حرف علت ویسے تین ہوتے ہیں نا. ہاں الف جی الف واو. یا ہاں الف واو یا ان تینوں کو حرف علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علت کہتے ہیں. جی الف واو یا ان تینوں کو حرف علت کہتے ہیں، یعنی ہوں بیماری والے حروف. علت کا ہوں مطلب ہوتا ہے بیماری. بیماری. بیماری والے حروف. اب یہ جو ہمارے حرف جی اس میں سے آپ الف پوچھے تو میں اس کا کسی میں نہیں بتاؤ. آ سکتا. الف تو کسی میں نہیں آ سکتا. یہ ہوں یاد رکھیں. ہے یہ حرف جی علت لیکن کسی مادے کا حصہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے. جی تو واو اور یا ہی ہوں گے. جی تو جس میں جی حروف مدہ بھی یہی ہے نا؟ سوری حروف مدہ بھی یہی ہے نا یہ؟ ہاں ہاں وہ تجوید اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو انہیں کو ہم حرف مدیہ کہتے ہیں. بالکل بالکل. اگر یہ تجوید کے قوانین میں پڑھیں گے نا آپ تو آپ ان کو حرف مد پڑھیں گے، لیکن اگر گرامر آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ ان کو حرف علت کہیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. کیونکہ وہاں پہ ٹھیک ان کا رول کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پہ ان کا کام ہوتا ہے لمبا کرنا حرفوں کو، تو اس لیے ہم مدہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کا کچھ ٹھیک اور کام ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک. سبحان اللہ. دیکھ لیں یہ کتنا وہ ہے. سبحان اللہ. علم کا اور قرآن کے علم کا اسپیشلی عربک کا. اچھا جی تو چونکہ یہ حرف علت ہے. ٹھیک ہے. حرف جی علت عربک میں تو ہم اس طرح لکھتے ہیں نا علت. ٹھیک ہے. چونکہ جی یہ حرف علت ہے اس لیے جس لفظ میں یہ آ جائیں، جیسے یہاں پہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں معطل.
ٹھیک ہے, یہ بھی ویسے ریویژن نہیں ہو رہی ہے, خیر اینی ہاؤ, جی لیکن کوئی بات نہیں, شروع میں ظاہر مصیبت ہے ہمیں ہر تھوڑا ورڈ سا سے ریویژن نہیں چلے گی, ڈیٹیل چلیں گے تو ہماری شروع میں اسپیڈ بہت کم رہے گی, لیکن مجھے امید ہے کہ ہم نے ایک پارا ڈیٹیل میں کر لیا نا انشاءاللہ, تو پھر ہماری انشاءاللہ. فلوئنسی آ جائے گی انشاءاللہ. جی اچھا, تو میں بات کر رہی تھی کہ جس لفظ میں کوئی حرف علت آ جائے اللہ تعالیٰ. اس کو ہم کہیں گے یہ معطل ہے, ٹھیک. جی اور چونکہ ہمارا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہم فا عین اور لام کے پیٹرن پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک. پھر یہ جو کچھ ایک دو نئے بندے بھی ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلی گئی ہوں, ورنہ میں صرف آپ سے ہی پوچھ رہی ہوتی, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو فا عین لام فعلا, ٹھیک ہے. تو یہ تین ہمارے روٹ لیٹر, ہمارے روٹ لیٹر کو جی انہی کے وزن پہ دیکھیں گے جی. ہوں تو اگر ہمارا حرف علت شروع میں آ جائے, یعنی اس کی جگہ پہ, فا کی جگہ پہ آ جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل. جی اقصا. مثال ہاں, اس کا معطل نام ہے بالفا مثال فا معتل معطل الفا بالفا. بھی, ہاں معتل جی الفا, اس کے ساتھ میں آگے فا فا لکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. معتل جی الفا, کیوں؟ کیونکہ وہ فا کی جگہ پہ آ فا رہا ہے, کلمہ پہ فا کلمہ پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو معتل الفا یا مثال, ٹھیک ہے. اگر ہمارا حرف علت درمیان میں آ جائے یہاں پر, پھر معطل العین معتل العین, کیونکہ عین کلمہ پہ آ گیا وہ, ٹھیک ہے. کلمہ پہ آ گیا. اگر ہمارا حرف علت بالکل آخر میں آئے, پھر معطل لام. معتل اللام. صحیح ہو گیا, ہوں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی کیٹیگری ہے, یہ والی عین واو وال, کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ معطل العین ہے نا. معتل العین ہے, جس کا دوسرا نام اجوف بھی ہے, ٹھیک ہے. جی بالکل صحیح, اجوف بھی ہے. بالکل. تو اب ہمارا بن گیا عین واو ذال. کس کو یاد ہے, کس کو ٹریٹ کیسے کرتے؟ اب ہمیں پتا چل گیا یہ بیماری والا لیٹر ہے, ٹھیک ہے. یہ بیمار لیٹر ہمارے پاس آ گیا مادے میں, تو اس کا علاج کر کے پھر آگے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جی, ڈاکٹر کا کسی کو جواب یاد ہے کیسے علاج کرنا جی ہے؟ جی جی واو کی حرکت کو پچھلی اچھا, حرکت پہ بلکہ اس سے ڈالی. پہلے اقصا ہمیں پتا جی ہونا جی چاہیے کون سے مادے سے ہے, جی کیونکہ جی حرکت تو ہے ہی کوئی نہیں, ابھی تو ہم صرف لیٹرز لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہم ہے. حرکت کو, حرکت لگائیں تو صحیح پہلے. یہ ہمارا آوازہ ہے. ہاں ہاں, یہ باب 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 ناسارا طرح ینصرو سے ہے, بالکل. ناسارا ناصرہ ینصرو, ینگ شروع سے ہے. تو لیکن اس کا آوازہ, اب حرکت لگاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اسی وزن پہ. جی ٹھیک. آوازہ یا وضو, ٹھیک ہے. یہی بنے گا نا ناسارا ینصرو کے پیٹرن پہ, جی جی یا وضو, رائٹ. جی اگر ہم اسی اب پیٹرن کو بتائیے فالو کریں. ٹریٹمنٹ. جی اچھا, اس کا ہم نے اس کے جو حروف علت کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. حروف ہاں, علت کا حرف ٹریٹمنٹ علت کریں گے. یہ رہا. اگر ہم ماضی کا کریں گے یا پہلے ماضی کا کریں پھر مضارع کا کریں. چلیں ماضی کا کر لیں, نہیں پہلے مضارع کا کریں, کیونکہ ہمارا مضارع آ رہا ہے نا یہاں پہ, یہ والا. جی, تو اس کا ٹریٹمنٹ یہ کریں گے کہ اس کا جو واو کی حرکت ہے اس سے پیچھے والے لفظ پر ڈال دیں گے, ہاں, جو اگر حرف وہاں علت پر ہوتا ہے. جزم ہو. ہاں, اس کو سٹوری بھی بتا دیتے ہیں نا ان کو کہ ہم کیوں ایسا کریں. دیکھو یہ بیمار ہے واؤ, بےچارا ہوں پہلے ہی بیمار ہے, اب اس کے اوپر حرکت ہوں بھی ہے, وہ حرکت کر کر ہوں کے اور بیمار ہو جائے گا. تو آپ ہوں اس کی حرکت کو ہٹا دیں, ہے نا, تاکہ وہ تھوڑا ہوں سکون میں آ جائے, ریلیکس ہو جائے تھوڑا, پھر ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کی حرکت کو اگر ہوں ہٹانا ہے تو پہلے پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے, اگر وہ یہ حرکت لے سکتا ہے, اگر وہ سکون کی حالت میں ہے تو پھر ہم ہوں اسے دے دیتے ہیں یہ حرکت. تو یعنی ہم نے آئین, اسے ہمیں حرکت پیچھے والا تھا آئین, تو وہ سکون میں ہے, تو ہم یہ اس جی کی حرکت اٹھا کے آئین اسے کو دے دیں دیں گے. صحیح. ٹھیک تو ہے. میں یہ یہاں پہ دے دی اس کو, ٹھیک ہے, یہ یہاں دے دی, یہاں سے اب یہ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. پھر اب جی یہ اس کی حرکت کی جو ہم نے حرکت پچھلی جو لفظ ہی ہم نے ہمارا یہ اس کی حرکت کو پیچھے ڈال دیا, اس کے پیرالل ایک ہاں وہ لے کے حرف آنا علت ہے, حرف کر لے آئیں کے گے, ہاں, اس کے جی کمپیٹیبل ایک جو حرف علت لے کر آئیں گے. جی جو اس کو سہار سکے. تو اگر دمہ ہو تو واو آئے گا, اور اگر کسرہ یا فتحہ جی, اگر ضمہ ہو تو واو اس کے تو واو, کمپیٹیبل حرکت ہوتی ہے, اور اگر فتحہ ہو فتحہ تھا تو اس کے تو کمپیٹیبل الف ہوتی ہے. الف ہوتی ہے, اور اگر کسرہ ہو تو یا ہوتی ہے. کسرہ ہو تو اس کے یا ہوتی ہے یا کمپیٹیبل, ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ضمہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ضمہ ہے, تو اس کے کمپیٹیبل کون سی حرکت ہے؟ واو آئے گا. واو. تو یہ واو آئے پہلے گا. بھی واو تھا, ابھی بھی واو ہی رہ گیا, تو یعوذ ایسے ہی پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. یعوذ.
जी याऊज़ु, ये तो हमारा फेले मुदारे बन गया, ठीक है। अब वो था आवावा। आवाजा, जी आवाजा, बल्कि अगर उसकी हम पूरी गर्दान कर लें, जी क्या बन गया था? पढ़ लें कि याऊज़ु, याऊज़ु, जी। जी बिस्मिल्लाह। जी ये नसरा से इसकी गर्दान होगी याउजू, याउजानी, याउजूना, ताउजू, ताउजानी। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़, याउज़ना, याउजना, याउजना, ठीक है ना। जी, ताउजू, ताउजानी, ताउजूना, ताउजीना, ताउजानी, ताउजना, बिल्कुल। आउजू, नाउजू। अभी हमने अपना आऊज़ु, फाइंड किया ये आउजू मुतकल्लिम। आऊज़ु मुतकल्लिम जी वाहिद का सीगा है, आऊज़ु, ठीक हो गया, सही। चलें, तो इसको भी समझना है, ये वाले इसको भी कि ये तो हमने याऊज़ु तो हमने कर लिया ना, समझ लिया। अब कोई और आए, जज़ाकिल्लाह खैर अक्सा, जी कोई और आना चाहेगा? जज़ाकल्लाह। इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है इसका? यानी ये था आवावा, ठीक है, आवाज़ा, यावुज़ु था, तो यावुज़ु को तो ट्रीट करके हमने याऊज़ु बना लिया, ठीक है, दिस इज़ डन। अब आवाज़ा को भी तो ट्रीट करना है ना, कौन करेगा? जी, जी नौशीन आप करेंगी? अब मैं ट्राई करती हूँ। जी, क्यों हमारा जो रूट वर्ड में बीच में ये जो आ रहा है हरूफ इल्लत वाव है, तो उसके कंपैटिबल हम देखते हैं उससे नहीं, पहले वाला नहीं देखें, नहीं नौशीन देखें, रुके। देखें, हमने वाव को ट्रीट करना है, ठीक है। अभी मैंने स्टोरी कहाँ से शुरू की थी आपको बतानी, मैंने कहा था ये बीमार है बेचारा, और बीमार होने की वजह से हरकत नहीं कर पा रहा, तो हरकत हटा दें फिर उसको, ताकि सुकून मिल जाए, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी हरकत को हटाना है हमने, और अगर पीछे वाले लेटर पे हरकत नहीं है तो उसको दे देनी है, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल, जी आवाज में प्रॉब्लम है ना? हाँ, जी। मैंने कहा शायद तो मुझे ही इस नहीं आ रही। नहीं हाँ, ये नहीं आ आवाज रही नहीं। नौशीन की आवाज। चलें, जी मिस रिफत मैं आती हूँ। आ जाए शिबा, जी मोस्ट वेलकम। मुसीबा। जी तो इसको वाव को सुकून दिया और आइन के ऊपर फतहा आएगा, चूंकि आइन के ऊपर फतहा है तो फतहा के कंपैटिबल अलिफ होता है, सही, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा आजा। आवा, ठीक है, ये वाव तो हट जाएगा क्योंकि इसकी हरकत पहले हमने हटाई, और पीछे वैसे जी ऑलरेडी फतहा था तो इसलिए इसकी हरकत को वैसे तो ही खत्म कर दिया। तो फिर उसके कंपैटिबल, फतहा के कंपैटिबल हम जो लेके आए वो अलिफ था, ठीक है, फतहा के जी कंपैटिबल अलिफ, तो ये बन गया आवा, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तो फिर उस तरह गर्दान चली जाएगी, आवा, आजा, है ना। तस्निया का सीगा क्या होता है, आगे अलिफ लगा देते हैं, आजा, जी आजा, या आजू, आजत, अज़त, आज़ता, आज़ता, अजना, ठीक है। फिर ये निकल जी जाता है हरफ इल्लत वहां पे, अजना, अजता, अजतुमा, अजतुम, ऐसे चलेगी गर्दान, अज़ ठीक है। ठीक है, अस्ती, अस्तुमा, अस्तुन्ना, हाँ, और आखिर में अस्तु, अजतु, अज़ अजना, हाँ, अजतु असना। मैंने पनाह मांगी, अजना हमने पनाह मांगी, तो ठीक वो है, सारा तो माजी चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या आया था, आऊज़ु बिल्लाह में फेले मदारे, मुदारे आया था, बिल्कुल मुतारे। ठीक, ठीक है, फेले मुदारे आया था। हमने दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लिए कि कैसे बनते हैं दोनों। जी जी, चलें, शीबा कंटिन्यू करेंगे आप? जी अब ये बिल्लाही, ये बा जो है ये हरफ जर है, ठीक है। तो इस हरफ जर की वजह से अल्लाह के नीचे भी कसरा आ गया, हाँ, लफ्ज अल्लाह जो है उसके हा के नीचे कसरा आ गया, कसरा बिल्लाहि, हो हाँ, गया। बी तो का क्या बा मतलब है? बी का मतलब होता है के साथ, हम्म, ठीक है। मैं ठीक कह हाँ, रही हूँ मैं सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हाँ। जी तो जी अल्लाह के साथ, बिल्लाही, अल्लाह के साथ। फिर मिनश मिन जो है वो दोबारा आ गया हमारे पास हरफ जर, ठीक है, उसका मतलब है से। अब मिनश शैतानी, अब ये जो नी जो है उसकी वजह से मिन की वजह से उसके नीचे आ रहा है कसरा, हम्म, शैतानी के नीचे। मिन हरफ जर है, जर का मतलब है कि कसरा वो हमें नजर आएगा, आ, क्या होता हूँ, जी जैसे हर्फ जिसको कहते हैं उर्दू में, क्या हर्फ, हाँ ये मिन हर्फ है ना, जी हाँ, मेन और हर्फ है। इसका मतलब होता है से,
جی من سے کا مطلب سے. جی. اب شیطان الرجیم جو ہے یہ بھی یہ صفت اور موصوف ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. بالکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. جی. اور اور صفت اور موصوف جو ہے نا وہ, یعنی اگر اس کا الف لام لگا ہوا ہے تو اس کا بھی لگا ہوگا. یہ لگا ہوا ہے جی, اس دونوں کے یہ نیچے کسرہ ہے. معرفہ ہیں. جی. الف اور لام لگ اس کے کے نیچے معرفہ ہے. بھی کسرہ ہے. یہ ہمیشہ دونوں ایک ہی حالت میں ہوں گے. اگر تنوین کے ساتھ آئیں گے تو دونوں تنوین کے ساتھ آئیں گے. الف لام اگر کے ساتھ آئیں گے تو دونوں الف لام الف کے لام ساتھ دونوں آئیں گے. الف لام کے ساتھ آئیں گے, تو صحیح. اسی سے ہم ہمیشہ مرکب توصیفی کو پہچانیں گے. اور یہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر ہوگا. مذکر ہوگا جی, یہ واحد ہوگا تو یہ بھی واحد تو یہ ہوگا. بھی واحد ہوگا. رائٹ. تو یہ ساری چیزوں میں صفت اور موصوف برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اوکے. تو یہ اور صفت موصوف ہے. ایک بات اس میں جی. یہ یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جو رجیم ہے وہ صفت ہے اور جو شیطان ہے وہ موصوف ہے. بالکل, یہ اردو کے اپوزٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم اردو کہتے کے ہیں نیک اپوزٹ یہ لڑکا. چلتا ہے. تو جی, ولد صالح, نیک جو ہے وہ بعد میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک صحیح بعد میں آئے گا اور لڑکا پہلے آ جائے گا. صحیح. تو اعوذ پناہ مانگنا ہوتا ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی, کیا مطلب بن گیا اس پورے کا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے. ہاں, اللہ کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں, یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. شیطان اللہ مردود سے. ٹھیک ہے. تو اعوذ چونکہ فعل تھا تو اسے پتا چلا فعل مضارع تھا, تو پتا چلا کہ پناہ مانگتی ہوں ایسے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. مانگی ٹھیک ہے. نہیں, فعل ماضی نہیں ہے, مضارع ہے, تو اس لیے جی, پناہ مانگتی ہوں. اور یہ صحیح. جملہ فعلیہ ہوگا. بالکل, فعل سے شروع ٹھیک ہو ہے, رہا ہے, جملہ تو فعلیہ جملہ ہوگا. بالکل فعلیہ ٹھیک. ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. چلیے آگے اس میں چلتے ایک ہیں. جی. السلام علیکم, ایک جگہ وہ میں نے دیکھا تھا, اوزو جو ہے جملہ فعلیہ, جب اوزو سے جب آتا ہے جملہ فعلیہ میں, تو یہ اپنے بعد دو مفعول جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے. دونوں مرکب جاری کے طور پہ آتے ہیں. پہلا مفعول بازر بی سے ہوتا ہے اور دوسرا من سے ہوتا ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح سے قل اعوذ رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر من شر الوسواس. الوسواس. صحیح. تو یہ دو مفعول نمبر 1 اور مفعول نمبر 2 کے طور پہ اس طرح سے یہ آتے ہیں. صحیح. اور ویسے بھی دیکھیں نا, جب آپ پناہ مانگ رہی ہیں تو ظاہر ہے کسی کی پناہ مانگ رہی ہیں اور کسی سے مانگ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی بالکل صحیح بتایا آپ نے, جزاک اللہ خیر. اور کسی یہ کی مرکب پناہ میں آنا. جاری جو ہاں, مرکب جاری جو آگے ہے, اسے ہم متعلق فعل کے طور پہ کیٹیگرائز کریں گے جملہ فعلیہ میں. بالکل بالکل, یعنی ہم اس کو مفعول نہیں کہتے بلکہ متعلق فعل کہتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ دو مفعول یہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اعوذ, میں پناہ مانگتی ہوں. اب اس میں کام کرنے والا بھی اس کے اندر ہی آ گیا, میں, اور کام بھی اس کے اندر ہی آ گیا, پناہ مانگنا. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے کام اور کام کرنے والا جب آ گیا تو پیچھے کیا بچا؟ پیچھے یعنی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل, اور کام کو فعل. ٹھیک ہے. کام کرنے والا فاعل اور کام فعل, تو پھر پیچھے مفعول ہی بچتا ہے نا. تو آگے یہ دونوں, ویسے اس کو مفعول ہم کہتے ہیں, لیکن اگر وہ حرف جر کے ساتھ آ جائے تو پھر ہم اس کو نا مفعول نہیں کہتے, کیونکہ مفعول حرف جر کے ساتھ نہیں آتا, پھر ہم اس کو متعلق فعل کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جیسے انہوں نے بتایا نوشین نے, جزاک اللہ خیر نوشین, کہ اعوذ ایسا فعل ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ دو یعنی جو ہے نا وہ آتے ہیں مفعول, اور ایک با کے ساتھ آتا ہے, ایک من کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. کیونکہ با کا مطلب ہے کے ساتھ, کسی کے ساتھ پناہ مانگنی ہے آپ نے, یعنی آپ کسی کی پناہ میں آنا چاہ رہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کسی سے بچ کے پناہ میں آنا ہے نا, تو کس سے بچ کے؟ وہ من کے بعد آئے گا. صحیح ہو گیا. جی. جزاک اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, کون کرے گا؟ جی. بسم اللہ, یہ ہمارا حرف جر سے شروع ہو رہا ہے, با سے شروع ہو رہا ہے, اور بسم اللہ اس کے ساتھ جو مجرور ہے, اللہ جو ہے وہ مجرور ہے, تو اللہ کے اس میں کسرہ جو ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے.
بسم اللہ. ایک منٹ دوبارہ بولیں. یہ با کی وجہ سے کیا مجرور ہے؟ نہیں اسم مجرور. اسم مجرور ہے. ہاں یہ اصل میں جی اصل میں یہ کیسے تھا؟ یہ تھا بی اور مطلب اسم، تو یہ اسم ہی ہے نا جو ہم ابھی پڑھے تھے، اسم. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ مطلب یہ حرف جر اس کے ساتھ جڑا یہ بی، تو یہ مطلب یہ کینسل ہو گیا اس کو شارٹ کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ جڑنے کی بجائے ہے نا، اس کے ساتھ جڑنے کی بجائے یہ ڈائریکٹ سین کے ساتھ جڑ گیا، بسم بن گیا. بسمی ہو گیا. تو یہ جو میم کے نیچے کسرہ ہے یہ با کی وجہ سے ہے، با کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا اسم کے ساتھ. ٹھیک ہے آگے. بسم اللہ. اس میں اب جو بسم اللہ یہ مرکب اضافی ہے. مضاف اور مضاف الیہ جو ہمارا پیئر بنتا ہے. جی تو مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے؟ مضاف الیہ ال کے بغیر ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے اس کے. ہاں تو یہ جی یہ جو سیکنڈ والا یہ پہلا مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ مضاف ہوتا ہے پہلے والا. ٹھیک ہے. اور مضاف کی آپ نے ایٹریبیوٹ بتائی ہے اقصا کہ نہ تو مضاف پہ کبھی تنوین آ سکتا ہے اور نہ کبھی ال. الف لام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اسم کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، ہم وہاں سے پہچان سکتے ہیں اسم کو، ہے نا. ایک تو الف لام آتا ہے اور دوسرا تنوین آتا ہے. تنوین آتا ہے. ہاں لیکن اگر کوئی آپ کو ایسا اسم نظر آئے کہ نہ اس پر تنوین لگا ہوا ہے نہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، تو آپ فور شیور جان جائیں کہ وہ مضاف ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پہچان بھی ہوگی کہ وہ مضاف ہوگا پھر، اور پھر اس کے بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہمیشہ دونوں اسم ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فعل اور دوسرا اسم ہو، نہیں، ہمیشہ اسم ہی ہوتے ہیں دونوں. اور مضاف کا کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے ہوتا ہے نا مضاف، اس کی کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ کی ہمیشہ حالت جر ہوگی. جر ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ب کی وجہ سے نا، بی کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ گیا. کسرہ آیا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈبل پیئر بن گیا نا. بسمی جو ہے یہ ہمارا مرکب جاری بن گیا. پھر جب ہم نے بسم اللہ ہی کیا، یعنی پچھلے کو اگلے کے ساتھ جب جوڑا، تو یہ ہمارا مرکب اضافی کا جوڑا بن گیا. بالکل بالکل. اذان شروع اور ہو گئی. جی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر. اللہ لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمین یا رب العالمین. جی بس جلدی سے تھوڑا سا کر کے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو. جی اقصا کنٹینیو کریں پلیز. اب یہ ہمارا الرحمن الرحیم ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. جیسے ابھی شیبا نے بتایا، ان کے تمام اعراب اور وسعت اور عدد کے حساب سے یہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ اس کے نیچے رحمان کیوں کسرہ ہے رحمان کے؟ ٹھیک ہے رحمان کی وجہ سے رحیم کے نیچے تو کسرہ ہے، لیکن رحمان کے نیچے کیوں کسرہ ہے؟ رحمان کے نیچے بسم اللہ الرحمن، نہیں مجھے نہیں آیا ذہن میں. جی اور کوئی بتائے؟ پچھلے ہی میں بتاؤں؟ جی نوشین. کنٹینیوشن ہے. یہ جو ہے اللہ جو ہے وہ موصوف ہے، اور الرحمن الرحیم جو ہے
وہ صفت ہیں دونوں, صفت نمبر 1 اور بالکل صفت نمبر طور پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ اور جو ہے نا, اللہ کا نام جو ہے یہاں پہ یہ موصوف کے طور پر آ رہا ہے, اور آگے اس کی صفت ہے. رحمان بھی صفت ہے, صفت نمبر 1, اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نیم ہے, صفت نمبر 2, رائٹ. اور بلکہ آگے بھی اس طرح چلے گا, سورہ فاتحہ جب شروع ہوگی تو آگے بھی یہ چلے گا. تو جو اللہ لفظ اللہ کے ہاں کے نیچے جو کسرہ ہے نا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, تو اس کی وجہ یہ موصوف بن گیا, اور پھر یہ صفت دوہن دونوں وہ اسی کے ساتھ آ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحم کرنے والا ہے, بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا تو مرکب جاری بن کے آیا ہے پورا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یعنی یہ صفت موصوف مل کے مجرور بنے, رائٹ. پورا کمپلیٹ جو ہے وہ پھر مرکب جاری ایک ہو گیا نا, بسم یہاں اللہ تک الرحمن. تو یہ جملہ ناقص ہے, یہ نہ ہم اسے اس طرح سے نہیں لے سکیں گے جیسے جملہ اسم یا جملہ فعلیہ. جملہ, ہاں, کیونکہ یہ بھی حرف جر سے شروع ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ظاہر ہے اس کو پھر ہم مطلب وہ اس کی نا بہت گرامیٹیکل ڈیٹیل بتاتے ہیں اسکالرز کے, وہ مطلب اس کو جملہ کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم نے یہاں تو جملہ پورے جملہ میں ترجمہ کیا ہوا ہے نا, اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان, یہاں تو ہم نے پورا اس کو ہے لگا کے پورا ترجمہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے, ایک فعل حذف کیا گیا ہے کہ ابتداؤ, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, اس طرح کر کے, رائٹ. کیونکہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, تو وہ شروع کرتا ہے کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن اصل میں ایک فعل وہاں پہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لکھ بھی دیتے ہیں سم ٹائم کہ میں شروع کرتا ہوں. جی, اللہ شروع تو کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہاں مہربان. ہمارے بچپن ہاں میں ایسے ہی بڑا ہوتا. ایسے ہی پڑھا ہوا ہے, بالکل بالکل, لیکن وہ یہاں پہ ہے نہیں فعل. ٹھیک ہے. متعلق فعل کے طور پہ آیا ہوگا, یہ بھی جی جو ہے متعلق فعل کے طور پہ ہوگا. بالکل, ہاں, یعنی ابتداؤ میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ بی لگ کے وہ متعلق کے فعل کے طور پہ پورا آ جائے گا. ٹھیک, صحیح. اچھا, ٹھیک. لیکن مطلب جیسے ظاہر اگر نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح ہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے کر لیں آگے تھوڑا سا اور, کہ بس پھر رکیں یہاں پہ انشاءاللہ, پھر اگلی کلاس میں شروع کریں. جی, کیونکہ پھر وہ اگر آگے شروع بھی کیا تو کچھ ہاں تو پورا نہیں پورا ہو پائے گا. پڑے ہاں گا. صحیح, انشاءاللہ. چلیں رکتے ہیں پھر ہم یہاں پہ. تو سورہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے جمعے کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے یا بتانا تو نہیں ہے؟ اچھا, وہ یہ ابھی نوشین نے ایک ٹرم بتائی تھی کہ جیسے اعوذ میں فاعل اس کے اندر ہی ہے, تو اس کو کیا اس نے ٹرم بولی تھی, فعل بالمفعول یا فاعل بالمفعول, کیا مجھے کیا بولی تھی نوشین؟ فعل بالفاعل. فعل جب بالفاعل, کے ہاں اس کے اندر ہی. ٹھیک ہے, فاعل فعل چھپا ہوا ہوتا ہے بالفاعل. فعل بالفاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے تو فعل, ہے. وہ ذرا لیکن بھاری فاعل لفظ لگا تھا نا, پیارا لگ رہا تھا. صحیح, فاعل کے ساتھ ہے. ویسے میں نے نہیں کبھی یہ ٹرم سنی, بس یہ چھوٹی جی چھوٹی ٹرمز ہر ایک نے خود بنائے ہوئے. جی نازنین, جی, اچھا. آپ کچھ کہنا نہیں چاہ رہی ہیں؟ نہیں بس شکریہ, اچھا لگا بہت. انشاءاللہ اللہ ہمیں سیکھنے کا موقع دے. ہاں, بہت ہے, سمندر ہے پورا نازنین علم کا. اور ماشاءاللہ آپ جیسے جو اردو دان ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے, بس آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنا ہوگی, اور ماشاءاللہ آپ اپنے وہ اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں گی. ابھی ہم نا وہ دوسروں کی آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم ترجمہ پڑھیں بھی تو دوسروں کی آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. انشاءاللہ. انشاءاللہ جب آپ خود پڑھیں. بہت ان ڈیٹیل بتانے کا بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ پریکٹس میں رہیں گے تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ضرور, انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہاں پر تو بہت شکریہ جڑنے کا. اور آپ زویریہ کی کلاس کا میں آپ کو نا میں ابھی ایڈ کر لیتی ہوں آپ دونوں کو ادھر, تو آپ ضرور جڑیں. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی آہستہ آہستہ ماشاءاللہ لے کے چلتی ہیں, تو پھر وہ انشاءاللہ ضرور آپ پک کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم اس کے چلیں ساتھ جی, بھی جڑے رہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. یہ نہیں بھی اور مجھے وہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل, یہ فرائیڈے کے فرائیڈے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ہاں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ان بھی کی جڑیں گے. ٹائمنگ کیا ہے؟ ان کی آفٹر نون ہے, میں آپ کو گروپ میں ایڈ کرتی ہوں, وہ اس میں پھر ڈیٹیلز وہ ریمائنڈر بھی ڈال دیتی ہیں, جب کلاس کا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل ڈال دیتی ہیں. آپ کو رکنا ہو ادھر تو سیٹرڈے رکیے کو گا, ہوتی ہے, سیٹرڈے اینڈ ٹھیک. ٹیوزڈے. 2 آفٹر بجے نون. ہوتی ہے, 11:45 سوری 1:45 ہوتی ہے ان کی کلاس. اچھا اچھا, انشاءاللہ. ہم
कर पाएंगे फिर। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व खैर। बिहम्दिका वय्याकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।